अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बार फिर असम्बलियों से इस्तीफे देने पर गौर। माजी की गलती को दोहराने से पार्टी को क्या फायदा होगा? फाफिन की ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की शफाफियत, इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी और कम टर्न आउट पर तशवीश। क्या 2026 में आम इंतखाबात होने का कोई इम्कान है? बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर अपोजिशन का एहतजाजी प्लान। क्या बानी की बहनों, वकला और पार्टी रहनुमाओं के लिए दिसंबर में अडयाला जेल के दरवाजे खुल सकते हैं? हलीमा खान ने अपने भाई की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबर को अवामी रद्द-ए-अमल जांचने का मकसद करार दे दिया। क्या यह अमल दुरुस्त है? अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के मराकज़ और क़यादत मौजूद है। अफगान तालिबान दहशत गर्दों की सहूलतकारी बंद करें, तर्जमान पाक फौज। और खून रेजी और तजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। अफगान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। सियासत की बात करें तो तहरीक इंसाफ के कैंप से एक बार फिर से असम्बलियां छोड़ने की बातें आना शुरू हो गई। इस हवाले से सबसे अहम बयान पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान का है, जिनका कहना है कि अपोजिशन पार्लियामेंट और जमहूरी निज़ाम का हिस्सा रहना चाहती है, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली ने उसे मुश्किल बना दिया है और इनकी दानिश में ऐसी सूरत हाल में बानी उन्हें पार्लियामान का हिस्सा ना रहने का कहेंगे। हुकूमत में और हमारे दरमियान जब से ये हम आए हैं तो बड़ी ऊंच नीच आई है। हमें तो शिकवे रहे हैं इनसे बहुत, पर हम बॉयकाट पे नहीं गए। और इसी वज़ीर आज़म के होते हुए भी हमने कहा हम पाकिस्तान के साथ खड़े, हम रियासत के साथ खड़े। लेकिन हरीपुर ने इस सियासत के तरीक़ेकार को असर नौ चेंज किया। इसकी मैं जो जहाँ तक खान साहब को जानता हूँ, मुझे शक पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि कितने और दिन खान हमें इजाज़त देगा इस असम्बली का पार्ट रहे। इससे पहले कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी बैरिस्टर गोहर अली खान ने अवान का मजीद हिस्सा ना रहने का इशारा दिया था। असद कैसर बाई इलेक्शन को जमहूरियत के दफन होने की बात कर रहे हैं और तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के दीगर अकाबरीन भी मौजूदा पार्लियामान के वजूद पर सवालात उठा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के खदशात भी मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ बानी पीटीआई से मुलाकात के मामले पर अपोजिशन का कहना है कि अगर ये मुलाकात नहीं करवाई गई तो मुल्क गिर सतह पर एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने पार्लियामान की कार्रवाई ना चलने की धमकी भी दी और मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडयाला जेल के सामने एहतजाज करने का इशारा भी दिया। शायद इसी खतरे के पेश नज़र इंतजामिया ने अडयाला जेल के बैरूनी सिक्योरिटी की रेड अलर्ट ड्यूटी 2 शिफ्टों में तकसीम कर दी है और 12 थानों के अमले समेत 700 से ज़्यादा अहलकारों को जेल की सिक्योरिटी पर मामूर कर दिया गया है। उधर एक इंटरव्यू में हलीमा खान का कहना है कि उनका भाई आम कैदियों से ज़्यादा सख्त जेल काट रहा है और उनकी सेहत से मुतालिक हुकूमत जो भी बताए उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक खबरों का मकसद अवाम का रद्द-ए-अमल जांचना था। इमरान खान ठीक है, ये खुद ही खबरें निकाल रहे हैं इस किस्म की। कहाँ से ये खबर निकली है कि उनको मार दिया गया है? कहाँ से ये खबर निकली है? कहाँ से खबर निकल सकती है? हमारे तक तो पहुंची कोई खबर नहीं सकती। किसी ने आज हमें कहा कि जी टेस्ट रन कर रहे हैं देखने के लिए कि लोगों की रिएक्शन क्या आता है। दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को कोई हक नहीं कि वो बानी पीटीआई से मुलाकात करें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर आला अफरीदी को मशवरा दिया कि वो सूबे के मामला देखें। हुकूमत किसी किस्म की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगी। सजा याफ्ता मुजरिम है, उसके साथ जो भी सलूक होना है वो जेल मैनुअल के मुताबिक, कानून ज़ाब्ते के मुताबिक होना है। अगर कोई ब्लैकमेल करे कि जी हम धरना देंगे, फलां करेंगे, जेल के बाहर सड़क ब्लॉक कर देंगे, करते रहें। कानूनी तौर पे वज़ीर आला का कोई राइट नहीं है। रोज लॉ एंड ऑर्डर के हालात पैदा करेंगे, जेल के बाहर पूरा एक मजमा लगाएंगे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो कोई मुलाकात नहीं। वो जेल के बाहर बैठ गया चौंकड़ी मार की। जो बुज़दार प्लस 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 सिस्टम चल रहा है, जो टाइम सूबे की आवाम की फलाह बहबूद पर लगना चाहिए, वो धरनों में लग रहा है। कोई कानून इजाजत नहीं ना देता कि आप वहाँ जाके बदमाशी करें, आप वहाँ जाके एक पूरा जो है वो सिस्टम को हाईजैक कर लें। इनकी खातून रहनुमा है जिन्होंने इंडियन मीडिया को और अफगानिस्तानी मीडिया को फीड किया। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत को बानी पीटीआई से कोई खौफ नहीं। बानी से मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन 3 घंटे की मुलाकात के बाद 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला अफरीदी अपने महबूब कायद के इश्क में भूख हड़ताल करें। हड़ताल करनी चाहिए, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर को भूख हड़ताल करनी चाहिए और उस वक्त तक हड़ताल जब तक वो मरे ना। हुकूमत सियासी लिहाज से नवंबर को पुरअमन गुजारने के बाद अब ये इंदिया दे रही है कि मंगल 3 दिसंबर को बानी से मुलाकात करने की इजाज़त दी जा सकती है और इसका इशारा बैरिस्टर अकील मलिक ने दिया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो बानी पीटीआई के इंसानी हकूक़ को यकीनी बनाए। तर्जमान दफ्तर खारजा ने सोशल मीडिया पर साबिक वज़ीर आज़म से मुतालिक
फेक न्यूज़ और अफवाहों को इंतहाई खतरनाक करार देते हुए कहा कि इंडियन साइबर डोमेन पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ शोबों में फेक न्यूज़ और अफवाहें फैलाने में मसरूफ है। 2 दिसंबर को पार्लिमान का मुश्तरका इजलास तलब करने की खबरें भी हैं। साथ में ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक फाफिन ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें नताइज की शफाफियत में खला और कम वोटर्स के टर्न आउट पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। 28वीं तरमीम की भी बाज़गश्त है और ANP ने खैबर पख्तूनख्वा का नाम बदलकर सिर्फ पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़ भी दी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ मौसर टारगेटेड ऑपरेशन कर रही है और इस साल ऐसे ही 67,000 से ज़ायद ऑपरेशन में 1,873 दहशतगर्द मारे गए हैं, जिनमें से 136 अफगान थे। हाल ही में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में DGI SPR का कहना था कि बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। दुनिया भर में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों मुल्क मिलकर करते हैं। इन एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है जिसकी सहूलतकारी फितनतुल खवारिज करते हैं। इस नेक्सस का हिस्सा नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। तर्जमान पाक फौज का मजीद कहना था कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे, काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के तहत मुआहिदा करें, लेकिन तालिबान रजीम ने इस वक्त नॉन स्टेट एक्टर्स पाले हुए हैं जो खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। नवंबर से हमने 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। इस दौरान 206 टेररिस्ट वर किल्ड। पाकिस्तान की पोजीशन वाज एब्सोल्युटली क्लियर। वो ये थी कि जी हमें आपने ये जो टेररिज्म है इसको आप पैटर्नाइज करना बंद करें। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि आप वहाँ पे मराकज़ हैं, वहाँ पे लीडरशिप मौजूद है, वहाँ पे उनकी फंडिंग हो रही है, वहाँ पे उनको असला मिल रहा है और वहाँ से उनकी सपोर्ट मिल रही है और वहाँ से वो तश्कीलें आती हैं। हमने उनके सामने तमाम तरह के सबूत रखे और वो जो सबूत हैं उनको वो डिनाई नहीं कर सकते थे। It was absolutely clear to the mediators also, to the ones who were there also, and the requirement was कि जी आप जो सा है इसके ऊपर एक इंक करें एक एग्रीमेंट जिसके अंदर ये वेरीफाइबल मैकेनिज्म होना चाहिए। दहशतगर्दी है इसके ऊपर हमारे तमाम हुकूमतों का, तमाम सियासी पार्टियों का ये इत्तफाक है कि इसका इलाज हो सा है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एक्शन प्लान में। इसी पार्ट ऑफ द ग्रीन बलूचिस्तान इनिशिएटिव हमें ये फील होता है कि दिस ऑल इज मिसिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। DGI SPR ने भारतीय आर्मी चीफ के ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेलर कहने को खुद फरेबी करार देते हुए कहा कि 7 जहाजों की तबाही, असलहा डिपो, दिफाही निज़ाम S-400 का खात्मा भारत के लिए हॉरर मूवी बन चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ सब पर वाज़ेह हो चुका है और आलमी बरादरी अब फितनतुल ख्वारिज को खतरा समझने लगी है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट की अगर बात करें तो अफगान तालिबान रजीम का दहशतगर्द गिरोहों को महफूज पनाहगाहें फ्राहम करना खित्ते की सलामती के लिए शदीद खतरा है। अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी पर दुनिया मोहर जब्त कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भारत अफगानिस्तान के साथ रवाबित को बढ़ा रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अफगानिस्तान अपने सफारत खानों में तजारती नुमाइंदे तैनात करेंगे। दोनों मुल्कों के बढ़ते ताल्लुकात ने जनूबी एशिया की बदलती सियासी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। हमारे साथ शफी जान साहब मौजूद हैं, मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात KP। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब वक्त देने के लिए। जो आप 2 दिसंबर को मंगल के रोज़ एहतजाज कर रहे हैं उसकी डिटेल्स क्या हैं, पर्पज़ उसका क्या है? सबसे पहले आपका शुक्रिया फहद भाई। देखिए बात बड़ी सिंपल है और बात बड़ी क्लियर है, सादा भी है और बिल्कुल सीधी बात है कि बरोज़ मंगल हम तमाम पार्लियामेंटेरियन यहाँ पे जमा होंगे। पहले हम हाई कोर्ट जाएंगे जहाँ पे इमरान खान साहब के केसेस नहीं लग रहे, उनके केसेस की तारीख नहीं लग रही, हम वो अटेंड करेंगे। उसके बाद हम उनकी फैमिली के साथ अडियाला जाएंगे। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि अडियाला में के बाहर धरना ना हो, अडियाला के बाहर एहतजाज ना हो, अडियाला के बाहर हजारों हमारे कारकुन ना हो, अडियाला में तमाम चीजें जो हैं वो तो आराम से हो जाए, तो हमारी तो बड़ी सिंपल सी प्ली है कि बहनों की मुलाकात कराई जाए। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 4 नवंबर से किसी किस्म की कोई मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हुई। 16 अक्टूबर को उनकी वकीलों की मुलाकात हुई थी, 4 नवंबर को उनकी एक बहन की मुलाकात हुई थी। तो 4 नवंबर से वो डिस्कनेक्टेड हैं अपनी पार्टी से, अपने फैमिली से। और यहाँ पे मैं फहद साहब आपको ये भी बताऊं कि जो 302 का मुल्जिम होता है उसको भी अपनी फैमिली से मिलने की इजाजत होती है। तो इमरान खान साहब तो एक सियासी कैदी हैं, एक जाली मुकदमात की वजह से वो अंदर है। बुशरा बीबी की 1 महीने से मुलाकात नहीं हो रही। तो ये जो खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं ये लोग, ये जिस तरीके से ये लोग जिस तरीके से जो एक्शन ये दिखा रहे हैं तो उसका रिएक्शन आना है। आपने देखा होगा कि 18 घंटे सूबा खैबर पख्तूनख्वा
پختونخوا کا سی ایم باہر روڈ پہ بیٹھا رہا, ہم سب روڈ پہ تھے, کیبنٹ وہاں بیٹھی تھی, پارلیمنٹیرین ہمارے بیٹھے تھے, لیکن انہوں کی وہی ہٹ درمی تھی. تو ہم تو 4 تاریخ کو بالکل تیار ہو کے آئیں گے, ہمارے ہزاروں کارکن آئیں گے. اچھا جان صاحب, میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ ہائی کورٹ جائیں گے, وہاں آپ دھرنا دیں گے, وہاں تو وکلا جاتے ہیں, کیس وغیرہ لڑتے ہیں, 9 مئی بھگت چکی ہے پارٹی جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہے, بے شمار مسائل ہیں. اب جب آپ کال دیتے ہیں تو پنجاب سے لوگ نہیں نکل پاتے ہیں, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, ڈیبیٹیبل ہیں. میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کوئی اور نو بال کریں گے اور اس کا خمیازہ بھی پھر پارٹی کو بھگتنا پڑے گا. جو پارٹی کے برینز ہیں, آپ ینگ ہیں, بڑے انرجیٹک ہیں, آپ اپنا سیاسی پتہ کھیلنے کا پورا رائٹ رکھتے ہیں, لیکن پارٹی کے حالات اس وقت کچھ اور ہیں شاید. تو آپ کسی بڑے سانحے کی طرف نہ لے کے جائیں, پھر گورنر راج لگ جائیں گے خدا نخواستہ, جو کہ کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا. اور کس بات گورنمنٹ تو اس طرح کا پلان لے کے بیٹھی بھی ہوئی ہے, آپ کے سامنے ہے, کئی دفعہ ڈسکشن میں آیا ہے, ٹیبل پہ پلان پڑا ہوا ہے سارا. بات صاحب پہلی بات گورنر راج کی کر لیتے ہیں. میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ لگائے گورنر راج. اگر انہوں نے کل لگانا ہے تو آج لگائے. یہ جب گورنر راج لگائیں گے نا تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ خیبر پختونخوا میں حالات کیا بنتے ہیں. خیبر پختونخوا کے جو نوجوان ہیں, جو عام لوگ, جو ان میں غم و غصہ ہے, کیونکہ ان کا مینڈیٹ جو 4 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ ہے سی ایم کے پاس, اور وہ 8 دفعہ اڈیالہ آ چکا ہے اور اپنے قائد سے اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں خیبر پختونخوا کے لوگ دیکھ رہے ہیں, پوری پاکستان کی عوام دیکھ رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے ہائی کورٹ کی بات کی, ہائی کورٹ میں جی ہم صرف ایک علامتی سپورٹ کے لیے وکلا کے ساتھ آئیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے. انہوں نے 27 نومبر کو ہمارا کیس تھا, انہوں نے 20 کی تاریخ دے دی. سی ایم خیبر پختونخوا اسلام آباد ہائی کورٹ آئے چیف جسٹس سے ملنے, میں خود ان کے ہمراہ تھا. یہ بڑی نوٹیبل بات ہے فہد صاحب کہ ہم 8:55 پہ پہنچے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ. ہم ان کے رجسٹرار کے آفس میں گئے ہیں, ہم نے کہا کہ جی ہم چیف جسٹس صاحب سے سی ایم صاحب ملنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے ایک حکم نامہ دیا تھا. ایک اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا آرڈر تھا ہمارے پاس ملاقات کے حوالے سے, اس کو جیل سپرڈنٹ مان نہیں رہا. جیل سپرڈنٹ جو ہے اس آرڈر کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. ہم اس متعلق ان سے ملنا چاہتے ہیں, ہم پٹیشن دائر کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں بتایا گیا کہ اس وقت عدالت شروع ہے, عدالت بیچ میں جب بریک ہوگی تو چیمبر میں سی ایم صاحب چیف جسٹس صاحب سے مل لیں. تو ہم نے کہا کہ جی وہ تو بریک جو ہونی ہے وہ تو 11:30-12 بجے ہونی ہے. ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس وقت جو سماعت شروع ہے, سماعت کے دوران جو ہے ہم اپنے وکیل کے ذریعے جب ایک کیس کی سماعت مکمل ہو, جو بیچ میں جو گیپ آتا ہے تو اس میں ہمارا وکیل جو ہے ان سے التجا کر لے گا کہ جی ہماری بات سنی جائے عدالت کو. کیونکہ عدالت جو ہوتی ہے وہ تو سب کے لیے کھلی ہونی چاہیے, کیونکہ یہاں سے تو ایک عام لوگوں کے لیے رسائی ہونی چاہیے انصاف کے لیے. لیکن 20 منٹ 9:20-25 پہ جج صاحب نے پوری عدالتی کارروائی کو ایڈجرن کیا اور وہ ہائی کورٹ سے چلے گئے, اور ہمیں بتایا گیا کہ چیف جسٹس صاحب آپ سے ملنا نہیں چاہتے. تو یہ جو ساری سینیریو بن رہے ہیں تو یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہاں پہ ایک سی ایم کا پاسپورٹ بلاک ہے, دوسری سی ایم جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کا طیارہ اپنے ساتھ کبھی لندن, کبھی جاپان, کبھی تائی لینڈ گھمانا چاہیے, ہمیں اعتراض نہیں ہے اس پہ. لیکن ہم کہتے ہیں کہ پھر یہ جو قانون ہے سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. ایک سائڈ پہ آپ نے ہمارے پاسپورٹ بلاک کیے ہوئے ہیں, آپ نے ہمیں ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالی ہوئے ہیں, دوسری طرف آپ کی جو حرکات ہیں وہ مریم نواز جو ہے وہ ایئر فورس کا طیارہ لے کے گھوم رہی ہے. ایک بات اور میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے کہا کہ بھائی علامتی طور پر وکلا کا ہم نے ساتھ دینا ہے. یہ 27ویں ترمیم جب آنی تھی تو کے پی سے بہت بڑی, آپ کو پتہ ہے, آپ کے اسد کیسر صاحب سے لے کر باقی سارے لوگ, برسٹر گوہر صاحب, سب کا کے پی سے تعلق ہے. بڑے اس وقت نامور لوگ بھی ہیں اور تحریک انصاف کا فیس بھی مانے جاتے ہیں, چیئرمین بھی ہیں آپ کے گوہر صاحب. تو آپ 27ویں ترمیم کے دوران اگر ایک بہت بڑا جو ہے وہ جمع غفیر لے کر اسلام آباد نکل آتے, پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیتے, تو گورنمنٹ تو شاید اس طرح نہ کر پاتی. تو وہ ساری علامتیں تو آپ تحریک انصاف کو بالکل شاید یاد نہیں رہی, یا اس وقت لوگ کہاں تھے یہ سارے پوچھتے ہیں, سمجھنا بھی چاہتے ہیں. اب وہ علامتی آپ کر بھی لیں گے تو اس کا آؤٹ کم کیا آئے گا. میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی نو بال نہ کروا لیجئے گا جس کا خمیازہ پارٹی کو بھگتنا پڑے. دیکھیے ہم بالکل, آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم بالکل سوچ سمجھ کے جو بھی کریں گے سوچ سمجھ کے کریں گے, ہم ان کو کوئی موقع نہیں دیں گے.
9 مئی ہم نے نہیں کیا، لیکن 9 مئی کے یہ جس نے کیا ہے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہم مانگ رہے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی انہوں نے کیا ہے، جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی. 9 مئی تحریک انصاف نے نہیں کیا. 9 مئی تو ہمارے خلاف استعمال ہوا. تو ہمارے ذہنوں میں بالکل یہ بات ہے کہ ہم ان کو ایسا کوئی موقع نہ دیں کہ وہ چیز یہ ہمارے خلاف استعمال کرے. جہاں تک 27ویں ترمیم کی بات آپ نے کی یا 26ویں ترمیم کی بات کی، تو 26ویں اور 27ویں ترمیم جس طریقے سے انہوں نے رات کے اندھیرے میں اس آئین کو مسخ کیا، جس طریقے سے انہوں سیویلین بالادستی کو اس کو گلے سے دبوچ لیا، یہ تاریخ بڑی بے رحم ہے فہد صاحب. یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. یہ تاریخ میں ان کے اچھے الفاظ ان کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں ہوں گے. میں نے ایک ٹاک شو پہ کل رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے ان کو بڑا کیٹیگوریکلی کہا، میں نے کہا جی آپ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں ہمیں ایک شک بتا دیں جو عوام کے فائدے میں ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 28ویں ترمیم لے کے آ رہے ہیں، وہ عوام کے فائدے میں ہوگی. میں نے کہا جی آپ 28ویں لائیں، 29ویں لائیں یا 30ویں لائیں، تو آپ کا جو مقصد ہے، آپ اس سسٹم کے بینیفیشریز ہیں. آپ نے اس سسٹم کا جو ہے، اس سسٹم سے عام عوام کو کچھ نہیں ملنا. آپ صرف اپنے آپ کو مضبوط کریں گے. آپ کے دور میں وہی رانا ثناء اللہ صاحب بڑے بڑے دلیر پولیٹیشین ہیں، پاکستان کا بڑا نام ہے، اور ان پر ہیروین ڈل گئی تھی اور انہیں وہ سزائے موت والے پروسیڈنگ ان پر شروع ہو گئی تھی. اور کیا بنا تھا ان کے ساتھ، کیا حالات ان کے ساتھ بنے تھے. اور آپ کے اس وقت کے وزیر جو ہیں وہ بار بار حلفاً کہتے تھے کہ میرے پاس فوٹیجز موجود ہیں. پھر وہ ساری چیزیں نہ نکلی تو آپ لوگ بھی انہی دائروں کے سفر کر کے یہاں تک پہنچے تھے. تو اچھا ہے، چلیں آپ نے رانا صاحب کا ذکر چھیڑ دیا اور انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ 28ویں ترمیم عوام کے فائدے کے لیے آ رہی ہے. بالکل انہوں نے کہنا تھا. اور جہاں تک رانا صاحب کی کیس کی بات ہے، تو ہم نے غلطیاں کی ہیں. ہم مانتے ہیں کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان غلطیوں کا ازالہ ہم کر رہے ہیں. لیکن باقی جو پارٹیاں ہیں وہ تو غلطیوں پہ غلطیاں کر رہی ہیں. وہ اپنی تاریخ سے کچھ سیکھنا نہیں چاہتے. ہم تو مانتے ہیں کہ یہ چیز ہم سے غلط ہوئی، یہ چیز ہم سے غلط ہوئی، تو ہم اس کا ازالہ کر رہے ہیں. دیکھیں جب یہ سارے قید تھے، جب رانا ثناء اللہ صاحب ایک کیس کے اندر تھے، یا باقی ان کے رہنما کیس کے اندر تھے، یا ایمان میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب جب کیسز میں جیل میں تھے یا کسی بھی ریسٹ ہاؤس میں تھے، تو جب یہ پیشی کے لیے آتے تھے تو یہ عدالت میں پوری 20-25 منٹ کی میڈیا سے ٹاک کرتے تھے. اور یہاں پہ تو حال ہی کچھ الٹا ہے. ہمارے قائد کو تو نہ اس کی تصویر آ سکتی ہے، نہ اس کی کوئی، اب تو ان کے بیانات سے ان کو ڈر لگ رہی ہے. جو ملاقات بند کی گئی ہے، یہ صرف اور صرف ان کے بیانات کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے. پہلے ان کی تصویر پہ پابندی انہوں نے لگائی، پھر انہوں نے نام پہ پابندی لگائی، پھر میڈیا سے ان کو بلیک آؤٹ کیا، پھر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے بیانات آتے تھے. کوئی صحافی ان سے مل جاتا تھا یا کوئی پولیٹیکل ہماری لیڈرشپ ان سے ملتی تھی تو ان کا بیان باہر آ جاتا تھا. تو اب ان کو عمران خان صاحب کے بیان سے ہی ڈر لگ رہا ہے. اتنا اچھا جان خوف صاحب، ان کے اس میں دل میں آ گیا ہے. کہیں آپ اس سارے معاملے میں آپ کی پریورٹی ہے، آپ کے وہ چیئرمین بھی ہیں، بانی بھی ہیں، وہ تو چلیں سمجھ آتا ہے، لیکن ان سارے ایشوز کے اندر جو عوام کے مسائل ہیں وہ سفر ہو رہے ہیں اچھے خاصے. اب آپ BISP کا ڈیٹا ہی اٹھا لیں، آپ 21-22 کا صرف اٹھا لیں تو وہ 4.9 ملین بچے جو ہیں وہ KP میں آپ کو اسکولوں سے باہر دکھائی دیں گے. صرف پشاور میں 5 لاکھ بچے جو ہیں وہ آپ کو اسکولوں سے باہر دکھائی دیں گے. اور تقریباً 82% تو وہ تعداد بنتی ہے بچوں کی جن کی ایجز گزر گئی ہیں، وہ اسکول نہیں جا سکے. تو وہاں بہت بڑے مسائل ہیں. لا اینڈ آرڈر سب سے پریورٹی پہ ہے، دیگر بہت سارے مسائل ہیں. تو وہ پھر کیسے ایڈریس ہوں گے جب آپ کی ساری انرجیز جو ہیں وہ پروٹیسٹ اور احتجاج پہ لگ رہی ہیں؟ فہد صاحب، پہلی بات جہاں تک گورننس کی بات ہے خیبر پختونخوا کی، تو ہم یہاں پہ ڈیلیور کر رہے ہیں، تو ہمیں تیسری دفعہ موقع مل رہا ہے. اگر ہم یہاں پہ ڈیلیور نہ کرتے تو ہم آج حکومت میں نہیں ہوتے. آپ خیبر پختونخوا کی تاریخ اٹھائیں کہ یہاں پہ 2002 میں MMA کی گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے نون لیگ کی تھی، اور 2008 میں ANP آئی، اور 2013 میں تحریک انصاف آئی، اور آج تک تحریک انصاف کی حکومت ہے. اور یہ خیبر پختونخوا کی تو تاریخ ہے کہ یہ دوسرا موقع کسی کو نہیں دیتے. تو جہاں تک ڈیلیوری کی اور گورننس کی بات ہے، تو پاکستان تحریک انصاف اور خاص کر جو سہیل آفریدی صاحب ہے، جس طریقے سے انہوں نے 1 مہینے میں صحت میں اور تعلیم کے شعبے میں جو کام کیا ہے، جو ڈیلیور کیا ہے، اور جو آپ بچوں کی اسکول سے باہر ہونے کی بات کریں، تو ہم نے پہلے کیبنٹ میں لیبر ایکٹ بھی لے کے آئے ہیں، جس سے ہمیں 75,000 ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکول کے اندر آ جائیں گے. بیرسٹر سیف صاحب بڑے معتدل مزاج ہیں، بڑا وہ وزڈم والی شخصیت ہیں، انہیں بھی آپ شامل کریں کابینہ میں. کل ہم شوقی یوسف سعید صاحب سے بھی پوچھ رہے تھے کہ انہیں آپ حصہ بنائیں کابینہ کا. آپ کی میٹنگز بھی ہونا شروع ہو جائیں گی اور وہ ذرا بڑے محتاط طریقے سے چلتے ہیں، پاکستان کے معروضی حالات کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ سارے ہارڈ لائنر ہیں تو پھر سارے لوگ یاد کریں کہ بھائی گنڈا پور صاحب بھی بہتر تھے، وہ کم از کم یہ تو سیکھ گئے تھے کہ ویل لیفٹ کیسے کرنا ہے بالز کو.
دیکھیں جہاں تک بیرسٹر سیف کی شمولیت کی بات ہے کابینہ میں، تو یہ اختیار سہیل آفریدی صاحب کا ہے، اور عمران خان صاحب جب کہیں گے، جس کو کہیں گے، ہم اس کو کابینہ میں شامل کریں گے۔ ہم اس لیے ملاقات چاہتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب عمران خان صاحب سے ملے، وہ کابینہ کے متعلق مشورے کرے، وہ اس صوبے کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے، وہ امن و امان کی صورتحال ہے، اس پہ ان سے بات ہو، پارٹی کی تحریک پہ اس سے بات ہو، کیونکہ وہ ہماری لیڈر ہیں، اس کا مینڈیٹ ہے، اس کی گورنمنٹ ہے ایک صوبے میں، تو ہم اس لیے ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب نے 8 دفعہ ٹرائی کی ملنے کی، لیکن جو ایک ہٹ درمی ہے حکومت کی، یا تو یہ کہہ دے کہ ہم بے اختیار ہیں، ہمارے اختیار میں ہے نہیں، ہم ملاقات نہیں کروا سکتے، ہم ڈمیز ہیں، ہم صرف میڈیا پہ اچھا آ کے بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے، کیونکہ آپ تو ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے، بڑے کلوز ہیں ان کے، میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی جو افریدی صاحب ہیں انہوں نے کیا پوچھنے جانا ہے بانی پی ٹی آئی سے، ایگزیکٹلی کیا ان کے من میں سوالات ہیں، آپ وہ بتائیے، کیا ہے کویسچنر، کیا ہے ان کا، کیا پوچھنے جانا ہے؟ لیکن بالکل وہ اس وقت چیف منسٹر ہیں صوبے کے، 4.5 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہے یہاں پہ، تحریک انصاف کی اور عمران خان کی حکومت ہے۔ ہمیں جو ووٹ پڑا، مجھے جو ووٹ پڑا، جو سہیل کو ووٹ پڑا، سہیل آفریدی صاحب کو، جو مینا خان صاحب کو ووٹ پڑا، جو ہمارے ایم این ایز کو ووٹ پڑا، وہ تو عمران خان کا ووٹ ہے، ہمارا تو کوئی ووٹ ہے ہی نہیں۔ اگر ہم آج یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر ہم اس صوبے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے عمران خان ہے، تو ہم عمران خان سے جب ملیں گے تو ہم نے تمام ایشوز پہ ان سے بات کرنی ہے، ہم نے صوبے کے لائن آرڈر پہ بات کرنی ہے، وفاق سے تعلقات پہ بات کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے رابطے پہ بات کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے نہ کرنے کی اجازت ان سے لینی ہے، اور ویسے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اور وفاقی حکومت سے کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، تو ہم نے گورننس کے حوالے سے ان سے مشورے لینے ہیں، ہم نے پارٹی کی تحریک کے حوالے سے ان سے مشورے لینے ہیں، ہم نے پارٹی کی جو ہماری جو ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے اس بارے میں ان سے، ہم نے ہر چیز کے بارے میں ان سے بات کرنی ہے، نہیں تو کیونکہ جان صاحب یہ تو عمران خان ساری ذمہ داریاں محمود خان اچکزئی صاحب کو سونپی گئی تھیں کہ وہ لے کے چلیں گے، اکٹھ بنائیں گے، پھر اچکزئی صاحب کو بہتر پتا ہے کس سے بات کرنی ہے، اچکزئی کن صاحب سے کو، بات فہد نہیں صاحب جو کرنی ہے، ہے۔ فہد صاحب اچکزئی صاحب کو صرف تحریک کے حوالے سے ذمہ داریاں دی گئی ہے، وہ ہمارے نامزد کردہ اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی میں، وہ بدقسمتی سے اسپیکر صاحب اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے، شاید اسپیکر صاحب کہیں سے انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو فرما بردار بچے ہیں، ان کے اختیار میں تو کچھ ہے نہیں، 26ویں ترمیم ہو، 27ویں ترمیم ہو، کوئی قانون سازی ہو، کوئی نوٹیفیکیشن ہو، ان کی آقا کے اجازت کے بغیر یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ اسپیکر صاحب بھی شاید اسی انتظار میں ہے کہ اوپر سے کوئی ان کے پاس آرڈر آئے گا تو اس پہ عمل درآمد ہوگا، کیونکہ اختیار تو ان کا کچھ ہے نہیں۔ تو محمود اچکزئی صاحب کی جہاں تک بات ہے، تو محمود اچکزئی صاحب ہمارے نامزد کردہ اپوزیشن ٹھیک، لیڈر، اور اچھا تحریک کی جان ذمہ صاحب آپ کو داریاں ان یاد کی۔ ہوگا جب یہ کابینہ بننے کا معاملہ تھا تو ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی تھی، تو آپ کے کولیکٹیو وزڈم سے معاملہ طے ہو گیا تھا، سارے مل کے بیٹھے تھے، فہد صاحب مشاورت ہو گئی کابینہ تھی۔ کا جب ایشو تھا، دیکھیں بات بڑی کلیئر ہے کہ کابینہ کا جب ایشو تھا تو ان کی بہن کی ملاقات ہوئی تھی، ان کی بہن کے تھرو یہ میسج آیا تھا کہ ایک مختصر ترین کابینہ کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ صوبہ کو آگے لے کے جانا ہے، صوبے کے گورننس کے یہاں اب پہ جان صاحب ایشوز آخری تھے۔ بات جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، وہ ابھی 3 کا ایگزیکٹلی کیا پلان ہے، 3 دسمبر کا کیا پلان ہے؟ منگل کا جو ہمارا پلان ہے، جی منگل کو میں نے آپ کو فہد صاحب شروع میں کہہ دیا کہ تمام 2 پارلیمنٹریز دسمبر ہیں، ہے میں میرا نے خیال، منگل 2 2 دسمبر، دسمبر ہاں جی ہاں، 2، اس لیے میں ذرا اس کو کنفیوز آپ کر گئے ہیں۔ منگل کے دن کے جو ہمارا ہاں پلان 2 ہے کہ ہم دسمبر تمام پارلیمنٹیرینز اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں گے، وہ علامتی سپورٹ دیں گے وکلا کو، وہ عدالتوں کو کہیں گے کہ عمران خان صاحب کی کیسز لگائے جائے، کیونکہ ان عدالتوں سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے ترمیم کے بعد، لیکن ہم پھر بھی آئینی اور قانونی آپشن استعمال کریں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اپنے جو ان کے حکم نامے ہیں یا جن کے آرڈرز ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، لیکن ہم پھر بھی عدالتوں میں کھڑے ہوں گے اور عدالت سے یہ ریکویسٹ بھی کریں گے، یہ درخواست بھی کریں گے کہ عمران خان صاحب کے کیسز کو سنا جائے، اس کے بعد ہم ان کی فیملی کے ساتھ اڈیالہ موو کریں نہیں، گے۔ عدالت پہ آپ ہم پریشر ڈالیں گے کہ کیسز سنے جائیں، اور ہم آپ پریشر کی نہیں ڈالیں گے، آپ کی ہم پریشر ڈکٹیشن نہیں پہ ڈالیں گے، عدالت کیسے سنیں، کیسے نہ نہیں نہیں سنیں، نہیں، ہم نہ پریشر ڈالیں گے اس کا فہد طریقہ صاحب، کار نہ کیا ہم ہوگا، کیسے فہد کہیں گے صاحب آپ؟ فہد صاحب نہ ہم پریشر ڈالیں گے عدالتوں پہ، نہ ہم عدالتوں کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں، ہم آئینی اور قانونی لوگ ہیں، ہم عدالت سے ریکویسٹ کریں گے کہ عمران خان صاحب کے کیسز لگائے جائیں، ان کو سنا جائے، ان کے کیسز کو سنا جائے، کہ وہ اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہے، تحریک انصاف سب سے بڑی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے بعد ہم ان کے بہنوں کے مجھے ایک ساتھ بات کیونکہ بتائیے، فیملی کا مل۔ مجھے جان صاحب ایک بات بتائیے، وہ کوئی بھی کیس، کسی عام بندے کا کیس چل رہا ہے، نارمل بندہ ہے، اس پہ 302 چل رہی ہے، تو آپ عدالت کو جا کے کیا کہیں گے، اس کو کیا ریکویسٹ کریں گے؟ مطلب آپ دیکھیں عدالت سے ریکویسٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو اپنے وکیل کے ذریعے کوئی عرضی ڈال سکتے ہیں، دیٹس آل، باقی آپ کولیکٹیو موب لے جا کے کیسے ریکویسٹ کریں گے، یہ نہیں، میں ہم کوئی سمجھنا چاہ رہا موب ہوں۔ نہیں لے کے
فہد صاحب ہم کوئی موب نہیں لے کے آئیں گے, ہم نون لیگ کی طرف سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کریں گے. اور آپ نے اس ملک میں یہ مناظر بھی دیکھے ہوں گے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ ایک ملزم کو فیسیلیٹیٹ کرنے پہنچ گئی تھی. تو یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں بھی ہے, ہمارے علم میں بھی ہیں. ہم کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کریں گے. ہم ریکویسٹ کریں گے, ہم کہیں گے عدالت سے کہ وہ پاکستان کا مقبول لیڈر ہے, وہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل بہت پارٹی کا شکریہ جی لیڈر ہے. شفیع جان صاحب, معاون خصوصی برائے اطلاعات کے پی, ہمارے ساتھ موجود تھے. شارٹ بریک ایک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. اسی حوالے سے خرم دستگیر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی, تو اب یہ صورتحال بنی ہے کہ 2 دسمبر سے انہوں نے باقاعدہ احتجاج کی کال دے دی ہے, تو وہاں لا اینڈ آرڈر کے بھی مسائل ہیں. ملاقات ہو جاتی تو بڑے مسائل حل بھی ہو سکتے تھے, بیٹھ کے ڈسکشن بھی ہو سکتی تھی, پھر مذاکرات انیشیٹ بھی ہو سکتے تھے. اسپیکر سے بھی ملے یہ لوگ جا کے, لیکن ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی. اور 4 نومبر سے ملاقاتیں بند ہیں, اور یہ سارا کا سارا کنسنٹ سے طے ہوا تھا وکلا اور اڈیالہ کی انتظامیہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے ساتھ. لیکن کیا سمجھتے ہیں, کیا امر مانے ہے خرم بھائی؟ جی کوئی امر مانے نہیں ہے. جو جیل مینول کہتا ہے اور عدالت کا حکم اس کے تابع ہے, اس کے تحت ملاقاتیں کروائی جائیں گی. اور جو ایشوز یہ ضرور ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بشمول میڈیا کے یہ بات ابھی تک شاید ادراک نہیں ہو سکا کہ بانی چیئرمین اگرچہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں, لیکن وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے. تو لہٰذا اس کے مطابق ان کے جو حقوق ہیں وہ محدود ہیں, وہ لامحدود نہیں ہیں کہ آن ڈیمانڈ جو ہیں ملاقاتیں کروائی جائیں. 1000 کے قریب لوگ ان کو مل چکے ہیں, مزید کی لسٹ بھی آئے گی. میری توقع ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے. اچھا, آپ یہ خبر بتا رہے ہیں کہ ہو جائے گا شروع؟ جی نہیں, میری توقع ہے کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ اب دیکھیے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے وہاں ایک دھرنا دیا. اب وہ وزیر اعلیٰ ضرور ہیں, لیکن ان کا بھی بنیادی کوئی حق نہیں ہے بانی چیئرمین سے ملاقات کا. وہ ایک باہمی اشتراک سے اور تعاون سے ایسی چیزوں کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے, چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہوں کسی صوبے کے, کہ میرا حق ہے کسی سے ملنا, تو وہ حق نہیں ہے. وہ جو ضلعی انتظامیہ ہے, جیل کی انتظامیہ ہے, اور آف کورس حکومت پنجاب ہے, انہوں نے سب چیزوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے. لیکن پھر بھی میری تو یہی توقع ہوتی ہے کہ اسی بجائے یہ کہ قوانین کو جو ہے وہ پکڑ کر یہ ساری احتجاج کیا جائے, کہ اس کو باہمی رابطے اور تعاون کے ذریعے حل کرنا چاہیے. اور جو ان کی محدود ملاقاتیں خاص طور پہ ان کے خاندان کے ساتھ جو ہیں اور ان کے وکلاء کے ساتھ, اگرچہ ہم نے تو مسلم لیگ نون نے بڑے زخم کھائے ہوئے ہیں. مجھے خود یاد ہے کہ درجنوں دفعہ ہم رانا ثناء اللہ سے ملنے جاتے تھے اور ہمیں ملاقات کرنے نہیں دی جاتی تھی. کہا جاتا تھا کہ صرف ہفتے میں 1 گھنٹہ ان کا خاندان ان سے مل سکتا ہے, اور کسی کو جتنی دیر وہ جیل میں رہے ان کو کسی اور کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. میاں نواز شریف کے ساتھ بھی آخری 4 مہینے ملاقاتیں بند کر دی گئی تھی ہر قسم کی, اس سے پہلے کہ وہ نیب میں شفٹ ہوئے. تو لہذا یہ اس سے قطع نظر یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو اس کے وسیع تناظر میں دیکھ کر میری پھر بھی یہ توقع ہے کہ اگلے ہفتے ملاقات ہو جائے گی. دستگیر صاحب, جو رانا صاحب کے ساتھ ہوا تو وہ تو بڑا قابل مذمت بھی تھا, اور ظاہری بات ہے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. بڑے جرت مند وہ سیاستدان ہیں, بہت بڑا فیس ہیں. آپ کو تو معلوم ہے کہ رانا صاحب کے تو سیل میں گرمیوں میں شیرہ پھینک دیا جاتا تھا کہ کیڑے آ جائیں, اور وہ جو ہے انہوں نے بڑی جواں مردی سے اس کا مقابلہ کیا. نہیں, میں اب یہ بالکل یہ درست آپ فرما رہے ہیں. اس پہ تو رانا صاحب کی فیملی بھی ریکارڈ پہ آئی, رانا صاحب خود بھی, اور کچھ انٹرویوز ہمیں بھی ان کا کرنے کا اتفاق ہوا, تو یہ درست باتیں آپ کی. لیکن اب دیکھیے نا کہ وہی عمل جو اس دور کے حکمرانوں کا تھا وہ آج کے دور کے لیے وہ تانا بن چکا ہے. اب کل کلاں کو آپ جب اپوزیشن میں جائیں گے تو آپ کے لیے بھی یہ دیکھیں وہی تو. میری استدعا یہ ہے فہد صاحب کہ جس قسم کا ظلم مسلم لیگ نون کے قائدین سے روا رکھا گیا, بانی چیئرمین کے ساتھ تو جیل مینول سے بہت آگے جا کر رعایتیں دی گئی ہیں.
پاکستان کے 2.25 قیدیوں میں سے صرف ایک قیدی کے پاس ایکسرسائز مشین ہے، صرف ایک قیدی کے پاس 7 جیل کے برابر چہل قدمی کا اس کو جو ہے رعایت دی گئی ہے، صرف ایک قیدی جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے کھانے بنوا سکتا ہے. تو ان کو تو بہت رعایتیں دی گئی ہیں، لیکن اس سے قطع نظر جب قانون، چاہے وہ محدود اجازت ہے، جب قانون کہتا ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے خاص طور پہ خاندان اور وکلاء سے، تو انشاءاللہ ہو جائے گی بہت جلد. نہیں تو آپ تھوڑا بجٹ لگائیے جیلوں پر، لوگوں کو وہاں جم شم دیجئے، وہاں سہولتیں دیں، لوگ وہاں جو ہیں آپ بریکٹائز کر لیں کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میری صرف استدعا یہ ہے سر، یہ جو اسپیشل پلیڈنگ ہے بانی چیئرمین کی طرف سے، ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ 2 نہیں 1 پاکستان ہوگا، لیکن جیسے ہی خود اپنے پہ افتاد پڑی وہ فوراً پاکستان 2 ہو گئے، ایک ایکسرسائز والا اور ایک بغیر ایکسرسائز مشین والا. تو لہٰذا ان کو خود بھی اس کا احساس کرنا ہے، لیکن ہم یہ پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ یہ معاملہ جو ہے جو ایک کنٹروورسی ہے یہ بہت جلد حل ہو جائے، ان کے جو وکلاء ہیں وہ ان سے مل سکیں. لیکن ایک ضرور ہے کہ اگر ان کی یہ توقع ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کر پوری طرح اپنی پارٹی کے معاملات کو چلائیں گے تو یہ اس میں ضرور رکاوٹ آئے گی، لیکن جو ان کی وکلاء سے ملاقاتیں وہ ہوں گی. نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے کوئی ڈیل ڈول کی، کوئی اس طرح کا جیل میں رہنا پسند کر رہے ہیں؟ باقی لوگ بھی گئے جیلوں میں، بہت سارے نام گئے، لیکن پھر نکل آئے، پھر بعد میں پتہ چلا بہت ساری ڈیلز اس کے پیچھے تھی، بہت ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ گئیں پھر، لیکن وہ تو اپنے سخت بیانات بھی دے رہے ہیں اور ساری چیزیں اپنی جگہ پر قائم شاید دکھائی دے رہے ہیں. تو پھر وہ نہیں، لیکن وہ سخت بیان دیں، اپنا موقف بھی قائم رکھیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ غالباً پاکستان کی یا دنیا کی تاریخ میں کم ہی ہوا ہے کہ ایک شخص جو ایک جرم کی سزا بھگت رہا ہے وہ پورے مضامین بین الاقوامی جریدوں میں لکھ رہا ہے، اس کے نام سے لکھے جا رہے ہیں اور اس کی ہدایات پر ٹویٹس ہوتی ہیں. تو لہذا یہ سارے ایشوز ایسے ہیں جس پر اگر وہ خود بھی جو ہیں اب قانون جس کی پر پابند رہنے کے وہ دعوے کرتے تھے، اگر اس پر پابند رہیں اور معاملات کو قانون کے دائرے میں رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ملاقاتیں بھی ہوں گی اور اگر کوئی کمی بھی ہے تو وہ آسانی پیدا ہو جائے. اچھا خرم دستگیر صاحب، بہت ساری جگہوں پہ جب ہم احتساب عدالت کور کرتے تھے تو وہاں مریم بی بی سے بھی ڈسکشن ہو جاتا تھا، نواز شریف صاحب سے بھی ٹاک ہو جاتی تھی، اور وہ اسی طرح رپورٹ ہوتا تھا اور اسی طرح ہی وہ زینت بنتا تھا، کبھی ہیڈ لائن میں جگہ لے جاتی تھی، انٹرنیشنل جریدے بھی وہاں سے لفٹ کرتے تھے. تو یہ تو معمول کی باتیں ہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، یہ تو مطلب نارمل بات ہے. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، لاہور کی نیب عدالت کے باہر 4 حفاظتی حصار ہوا کرتے تھے جن سے ہم ڈنڈے کھاتے مار کھاتے وہاں تک عدالتوں تک پہنچا کرتے تھے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے یہ ماضی کا حصہ بنے اور آئندہ قانون کی عملداری ہو. اور یہ عملداری جو ہے یہ کہہ دینا ہے کہ اگر کوئی جماعت کو یہ خوش فہمی ہے یا کوئی خود فریبی ہے کہ جی پاپولیرٹی کی بنیاد پہ ہم سارے قوانین توڑ سکتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہوگا. لیکن باقی جماعتوں کے ساتھ وہ بات کریں، چلیں، قانون پر عملداری کو یقینی بنائیں تو آگے معاملہ بڑھ سکتا. نہیں اب تو خرم دستگیر صاحب آپ جیسا بتا بھی رہے ہیں وہاں اس طرح کی بدمزگیاں ہوتی رہیں، آپ درست فرما رہے ہیں، وہ مارے پڑنے والی بات ہوتی رہی، اسی طرح ہوتا رہا، 4 لیئرز تھیں سیکیورٹی کی، یہ بالکل آپ 100% درست فرما رہے ہیں. میں خود گزر کر آیا ہوں چونکہ لہٰذا مجھے ان کا یاد ہے. ٹھیک فرما رہے ہیں. اب دیکھیں پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے، مرکز میں آپ کی گورنمنٹ ہے، پاورفل ترین گورنمنٹس ہیں اس وقت، تو آپ لوگ تو بڑی فراخ دلی سے لے کے چلیں چیزوں کو، بڑی فراخ دلی سے کیری کریں تاکہ کل کلاں کو جب آپ اپوزیشن میں آئیں تو اس طرح کا آپ کو کوئی سننا نہ پڑے، آپ پر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ بھئی آپ اپنے دور میں کیا کرتے رہے. نہیں، میری یہ توقع ہے، اس وقت ضرورت ہے کہ پنجاب کے جو وزیر قانون ہیں وہ آ کر واضح کریں کہ جو سزا یافتہ قیدی ہیں ان کے حقوق ایگزیکٹلی کیا ہیں، جیل مینول کیا کہتا ہے. ہم سب اس کے اوپر کیا سرائیاں کر رہے ہیں، اگرچہ میں نے پڑھ رکھے ہیں، اور جیل مینول کے سے تو بہت زیادہ رعایت دی گئی ہے، کیونکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ 1 ہفتے میں آدھا گھنٹہ آپ اپنے خاندان سے ملائیں گے اور وہ جو ملاقات ہے وہ بھی سلاخوں کے پیچھے ہوگی. لیکن یہ نہیں ہوتا مینول میں، ان کو رعایتیں دی جاتی ہیں. تو لہٰذا وہ رعایتیں دی گئی ہیں اسی
रवादारी की बुनियाद पे। लेकिन अगर उनका ये ख्याल है कि उस रवादारी का इस्तेमाल करते हुए वो एक बाकायदा हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद कैंपेन चलाएंगे, जिस तरह 26 नवंबर 2024 को भी 1 साल हुआ है, वो गुजरी है, तो ये उनको इस पर ज़रूर गौर करना होगा कि वो किस तरीके से और कैसे जो है अपनी जो सियासी रास्ता है, अगर वो आइन और कानून के दायरे में होगा तो उनके लिए भी आसानी है और हुकूमत के लिए भी बेहतर हो जाएगा कि हम आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब जी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, डिस्कशन कर रहे थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद डॉक्टर कमर चीमा, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर, हमारे साथ मौजूद हैं। अफगान अमूर पर इनसे बहुत सारी रहनुमाई लेनी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। DGISPR बड़ी डिटेल से उन्होंने बताया है कि तकरीबन मजमूई तौर पर 1873 जो दहशतगर्द थे वो मारे जा चुके हैं, और उनमें जो अहम तरीन बात है वो ये है कि 136 उसमें अफ़गानी शामिल थे। फिर उन्होंने बताया कि 4 नवंबर से 25 तक अब तक की जो दहशतगर्दी है उसके लिए तकरीबन 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी किए जा चुके हैं। अभी क्या आप समझ रहे हैं, क्या सिनेरियो बन रहा है इंटरनेशनल अमूर की बात अगर करें, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के मामलों की बात करें, क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी उन्होंने डिटेल बात की है, सारा डेटा भी सामने रखा है, सारी डिस्कशन की है। देखिए, आपको पता है कि पिछले 4 सालों में तकरीबन 4000 पाकिस्तान के अंदर शहादतें हुई हैं जब से अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान पावर में आए। और हम, आपको पता है, रिसेंटली हमने काइनेटिक एक्शन लिए अफ़गानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान ने फ़ाद साहब ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया था कुछ देर पहले ही, जब हमने स्ट्राइक्स काबुल में और मुख्तलिफ शहरों में की, जिसको हमने कतर के कहने पे रोका, क्योंकि अफ़गान तालिबान कहते थे कि हमें मौका दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टाइम बाय कर रहे थे। और आप देखें कि जिस तरह DGISPR ने भी अपने कन्वर्सेशन में कहा, और अभी थोड़ी देर पहले जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो भी कह रहे थे कि हमारी एक ही डिमांड है अफ़गानिस्तान से कि देखें, बंद करें ये दहशतगर्द जमातों को रखना, और अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हम तो जो बोल रहे थे वो आपने ताजिकिस्तान में देखा, वहाँ पे हमारे चाइनीज़ भाइयों को जो है वो मारा गया। अमेरिका भी उठ खड़ा हुआ है, और उन्होंने वहाँ पे भी नेशनल गार्ड के लोगों को एक अफ़गानी ने मारा है। यूरोप से इनको वापस भेजा जा रहा है कि दे आर नॉट फिट टू लिव इन यूरोप, बिकॉज जिस अंदाज से ये वहाँ पे रह रहे हैं, लोगों को, मासूम लोगों को हिट करना, मारना, तशद्दुद करना। सो ये चीज़ हम दुनिया को बता रहे हैं कि आज हम महफूज नहीं हैं, बिकॉज अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों को की टेक केयर नहीं कर रही, उनको डिसआर्म नहीं कर रही। आज हम महफूज नहीं है, कल को आप भी महफूज नहीं होंगे। सो आए, ये वक्त है कि अफ़गान तालिबान के ऊपर प्रेशराइज करें उनको, कि जो दोहा में मुआहदा हुआ था कि अलकायदा और उस जैसी बहुत सारी जो दहशतगर्द जमातें हैं उनको डिसआर्म किया जाएगा, और अफ़गान तालिबान उनको पैटर्नेज नहीं करेंगे, वो पैटर्नेज अफ़गान तालिबान बंद करें। तो ये एक सिंपल हमारे पास तो बात है। डॉक्टर साहब, जो अहम तरीन मुद्दा है, आप देखिए ना कि बॉर्डर फेंसिंग जो है वो जब तक ऑब्जर्वेशन उस पर ना आए वो नहीं आप कर सकते, फिर उसकी पेट्रोलिंग आपने करनी होती है, ड्रोन सर्विलेंस, इस तरह के बेशुमार उसके मैकेनिज़्म मौजूद हैं। डिटेल से DG साहब ने बताया भी। मैं आप समझना ये चाह रहा हूँ कि क्या अमर माने है, ऐसा क्यों है कि बड़ी अहम बात करें, अमन की बात करें, तो अब तो ये सारे खित्ते के लोग और पूरा ग्लोब ये बात अब करना शुरू हो गया है। तो क्या अमर माने हैं बेसिकली वो जो उज़र पेश करते हैं, वो जो बात अपनी बताते हैं, वो उसमें कितना उनकी बात में वज़न है, या कितनी वो इंटरनेशनल सारी दुनिया को जो है उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि रियासत क्या होती है, स्टेट की क्या डेफिनेशन है। स्टेट की डेफिनेशन ये है कि उसके पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो दूसरे मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात एस्टैब्लिश कर सके। अब सवाल ये है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर उनके पास इंटरनल कंट्रोल नहीं है तो वो कैसे दूसरी दुनिया के साथ ताल्लुकात एस्टैब्लिश करेंगे। अब हमारा 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, 1300 किलोमीटर का सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर है। वो कहते हैं जी हम इस बॉर्डर को कोई सिक्योरिटी देने को तैयार ही नहीं है, पाकिस्तान ने जो करना है करे, हम इस 2600 किलोमीटर के ऊपर कोई फौजी या कोई इसमें एक और चीज भी ऐड कर लिए आप जो बात कर रहे हैं, जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, आपको पता है, DG साहब भी फरमाया, आपको भी एग्जैक्ट पता है कि वो दोनों मुल्क मिलके करते हैं।
اور ادھر جو موقف سامنے آیا ہے وہ پاکستان میں دار اندازی کے لیے افغان طالبان کی مکمل وہ سہولت کاری بھی کرتے ہیں، اور ان بارڈر ایریاز میں انتہائی مضبوط پولیٹیکل ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ ہے جو فتنۃ الخوارج کی ہیلپ بھی کرتا ہے، پھر نان کسٹم گاڑیاں جو ہیں ان کے خودکش بمبوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو یہ سارا سینیریو ہے جو پوری ورلڈ دیکھ رہی ہے اس وقت. دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے. دیکھیں افغانستان جو ہے جسے آپ ٹیرر کرائم نیٹ ورک کہتے ہیں کہ وہ نہ تو ان کی اکانومی ساری کی ساری بلیک اینڈ اکانومی ہے، اسمگلنگ کے اوپر بیسڈ ہے، اور پھر ہماری سائڈ پہ بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جس میں دیکھیں افواج جو ہیں پاکستان کی وہ تو کائنیٹک آپریشن کر سکتی ہیں نا، علاقے کو کلیئر کریں گی، اس کو ہولڈ کرنا، بلڈ کرنا، ٹرانسفر کرنا، یہ کام تو لوگ وہاں پہ ہماری پروونشل گورنمنٹس کا ہے. تو اگر پروونشل گورنمنٹ بیڈ گورننس وہاں پہ ہے، وہاں پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نان کسٹم پیڈ گاڑیز ہیں، ڈرگ ہیں، اور اگر آپ وہاں پہ جو ڈرگ فیلڈز ہیں اگر آپ ان کو جا کے کلیئر کرنے کی کوشش کریں تو یہی دہشت گرد جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ڈرگ فیلڈز کو کلیئر نہ کریں. سو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ذمہ داریاں ہماری ہیں جو لا انفورسمنٹ کی ہیں، کچھ ہمارے پروونشل گورنمنٹ کی ہیں، اور جو انٹرنیشنلی ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان تو اپنی سائڈ کا تو وہ پرواہ ہی نہیں نہ کرتے. وہ کہتے ہیں یہ 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، ہم اس کی ٹیک کیئر نہیں کریں گے. اب تاجکستان کے ساتھ ہوا ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم افغان طالبان کو رسپانسیبل بنائیں. اگر وہ نہیں رسپانسیبل بنتے تو جیسے ہم نے یہ آپریشن کلین اپ شروع کیا تھا، پاکستان کو اس آپریشن کلین اپ کو دوبارہ شروع کرنا ڈاکٹر صاحب چاہیے. ایک اور رہنمائی فرمائیے، انٹرنیشنل امور پر 4 سے 5 سٹیپس کون سے لینے چاہیے پاکستان کو، اور داخلی جو لیول ہے اس پر بھی کون سے بڑے سٹیپس جو ہیں فوری ارجنٹلی لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے انٹرنیشنلی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو OIC کا ایک اسپیشل اجلاس بلانا چاہیے افغانستان کے حوالے سے بتانے کے لیے کہ یہ کیسی ریاست ہے جو دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں بات کی جائے کہ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں اور ان کا کیا حل ہے اور ان کی اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا، پاکستان اس وقت نان پرماننٹ ممبر ہے UN سیکیورٹی کونسل کا، ہائیسٹ لیول پہ ٹیک اپ کیا جانا چاہیے اور اس پلیٹ فارم سے. تیسرا، پاکستان کو امریکہ کو کہنا چاہیے کہ امیڈیٹلی جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا کہ القاعدہ اور باقی دہشت گرد جماعتیں افغان سرزمین استعمال نہیں کریں گی، وہ کر رہی ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ تمام ممالک اپنی رپورٹس میں تو کہتے ہیں وہاں پہ دہشت گرد جماعتیں موجود ہیں لیکن ایکشن نہیں لیتی افغانستان کے اوپر. پانچویں بات یہ ہے کہ سب ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں جو امریکنز کے جانے کے بعد پولیٹیکل ویکیوم تھا اس کو فل کرنا ہے. بھائی وہ فل ضرور کریں لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان انسیکیورٹی. جب باقی ممالک افغانستان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اس کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتے دہشت گرد جماعتیں رکھنے کے اوپر، تو اس کا نقصان تو ہمیں ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں وہ ساری دہشت گرد جماعتوں کا رخ ہماری طرف ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ، دوسرا انٹرنلی جو ہمیں میرا خیال ہے کہ پاکستان کا یونائٹڈ فرنٹ ہونا چاہیے. کچھ پولیٹیکل دھڑے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی ہم خود کابل سے بات کر لیں گے، اور جو وہاں پہ جو بیڈ گورننس کی وجہ سے جو جسے آپ کہتے ہیں اسمگلنگ ہو رہی ہے، یا وہاں پہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا مسئلہ ہے، ڈرگز کا ایشو ہے، وہاں پہ لوکلز کو بھی سامنے آنا ہوگا. لوکلز بڑی لا انفورسمنٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ جی، بین الاقوامی امور کے ماہر، بڑی ڈیٹیل سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. فہد شہباز خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.